अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के हवाले से बात करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं कुछ नेगेटिविटी, कुछ रेड टेरिटरी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। ओवरऑल 41,500 के साइकोलॉजिकल बैरियर से बिलो आज क्लोजर होता हुआ दिखाई दिया है, जिसका इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि आज के दिन यानी कि मंडे का दिन है, एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, एक एंथुसियास्टिक परफॉर्मेंस जो है वो विटनेस की जाती है। साथ साथ लेकिन ये भी कहना यकीनी है क्योंकि लास्ट जो वीक है वो थोड़ा सा सुपर टैक्स के हवाले से कुछ बैंकिंग सेक्टर की नेगेटिव परफॉर्मेंस देखी गई है और इसका इम्पैक्ट आज के दिन हम कह सकते हैं कि वीक के आगाज़ में दिखाई दिया है। लेकिन वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिनों में ऑब्वियसली ईद हॉलीडेज़ भी होंगी, गैजेटेड हॉलीडेज़, तो इस वीक के अंदर हम कह सकते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हुए इन्वेस्टर्स दिखाई देंगे और साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब करने का दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स देखे जाएं तो जब आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो वो उस वक्त ही होता है जब बाय ऑन डिप्स के ऑप्शन को ज़्यादातर जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो ओवरऑल मार्केट के हवाले से भी बात की, लेकिन आज के दिन हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पावर जनरेशन पाकिस्तान के अंदर अगर थोड़ी सी हम पावर या एनर्जी सेक्टर के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पे क्राइसिस दिखाई देते हैं और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस देखे जा रहे हैं या फ्यूल प्राइसेस जो कि ओवरऑल ग्लोबल फिनोमेना है, हम देख रहे हैं ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर आर मेनी रीजंस, हम कह सकते हैं कि ये रीजंस मौजूद हैं, लाइक रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है जिसका इम्पैक्ट एक जो है वो काफ़ी नेगेटिव पूरी फ्यूल इंडस्ट्री पे या फिर ईएनपी सेक्टर पे दिखाई देता है। तो दीज आर द रीजंस, बट अगर बात की जाए हमें इनकी कंजम्पशन को कैसे मैनेज करना है, हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जीज पे जाना है, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि हमें अपनी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का दौर है, डिस्ट्रीब्यूशन को ओवरऑल हमें विटनेस करना पड़ेगा। सोलर वी हैव दी एक अपॉर्चुनिटी है, साथ साथ हाइड्रो प्लांट्स हैं और भी हमारे पास जो है वो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं, उनको जो है अगर हम यूज़ कर लें तो काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे मेन टॉपिक पे जो कि है पावर जनरेशन और अमिड इन्फ्लेशन है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता लेकिन हमें मैनेज करना है चीज़ों को। ग्लोबल इन्फ्लेशन है, चाहे फूड क्राइसिस के हवाले से बात हो या फिर अगर फ्यूल के या ऑयल प्राइसेस का एक इम्पैक्ट हो, क्योंकि जब आप ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं जो कि $100 पर बैरल से भी अबव हो चुके हैं, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट तमाम चीज़ों पे आता है, फ्रेट पे भी आता है, डिफरेंट चीज़ों पे भी आता है। तो इन्फ्लेशन ऑब्वियसली है लेकिन हमें साथ साथ ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। तो वो भी सोर्सेस कौन कौन से हैं ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो काफ़ी इंसेंटिव्स दे रहे हैं पुअर स्ट्राटा को, जो पुअर एक तबका है ख़ासकर उनको किसी ना किसी तरीके से ऑब्लाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड अदर थिंग इज़ कि कोई हमें सोलर पैकेज भी विटनेस करने वाले हैं फॉर आफ्टर 2 और 3 डेज़, तो ये भी एक चीज़ पाइपलाइन में मौजूद है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज कार्स जो हैं वो पूरी दुनिया में जो हम कह सकते हैं कि शिफ्ट हो चुका है। वर्ल्ड इज शिफ्टिंग ऑन ईवीज कार और इट मींस के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लिए जाएं, जितनी जल्दी हम अपना एक परसेप्शन बिल्डअप कर लें कि क्लाइमेट फ्रेंडली है, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना है, तो इस तरीके से हम काफ़ी चीज़ों पर काबू पा सकते हैं, सेविंग्स हम कर सकते हैं, एनर्जी के जो क्राइसिस हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे मैनेज हो सकती हैं। ये आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल इन द शो, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीमुर रहमान सैगल साहब, आप चेयरमैन हैं प्याफ के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं असद महमूद साहब, आप फाउंडिंग बोर्ड मेंबर हैं जोल्टा इलेक्ट्रिक के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। तो फ़हीम साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये बताइए सर, ओवरऑल पावर जनरेशन पाकिस्तान के अंदर फ्यूल प्राइसेस काफ़ी इम्पैक्ट देते हैं, इन्फ्लेशन को रूल आउट नहीं कर सकते, पूरी दुनिया का एक मसला दिखाई दे रहा है। पहले ही कोविड के दिनों में हमने देखा था एक हमारे पास एक ऑप्शन था, लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं हम ऑयल प्राइसेस तो हद से बाहर हो चुकी हैं। सो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज के ऊपर जाना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम। आपने जैसे अभी जिक्र किया है कि कोविड के दौरान ये जो सारी क्राइसिस, बेसिकली ये सारे जो इश्यूज हैं ये पोस्ट कोविड है। इसमें एक फैक्टर पोस्ट कोविड जो सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड,
اکانومی جس طرح یہ ڈسٹرب ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک فیکٹر رشیا اینڈ یوکرین وار کا بھی بیچ میں ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے بہت ساری کمیڈیٹیز جو یورپ میں اور وہ ساری رشیا میں تھیں ان پہ بڑا امپیکٹ آیا. سو اس وقت جو پاور جنریشن ہے نا، وہ ہم چونکہ بیسیکلی فرنس آئل سے پاور جنریٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اوور آل ہماری اکانومی بھی بڑی اسٹریس، اور اوور آل اس وقت پیک پہ جو آئل پرائسز جو ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنی ہسٹری میں ہم نے اتنی ہائیسٹ لیول آف آئل پرائسز نہیں دیکھیں. جی تو ہماری جو یہ الیکٹریسٹی جنریشن، جو پاور جنریشن بیسڈ جو ہے، جو رینیول جتنے بھی سورسز ہیں، وہ صرف 10.57% ہے اس کا شیئر، جس میں آپ کی ونڈ مل ہے، جس میں آپ کا سولر ہے، اور جس میں آپ کی بایو گیس ہے. اس کو ہماری جو نئی گورنمنٹ ہے، ان کا ٹارگیٹ ہے کہ بائی دا اینڈ آف ایئر 2025 اس کو 20% تک لے جائیں، پھر اینڈ دین 2030 تک اس کو 30% تک انکریز کیا جائے. اس سے دو امپیکٹ آئیں گے. ایک تو ہماری جو پاور پرائسز ہیں وہ کم ہوں گی، اس کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی، اور دوسرا ہمارا آئل ڈیپینڈنٹ پاور ہے اس پہ کافی امپیکٹ آئے گا. وہ آئل جو امپورٹ بل پہ کافی فرق پڑے گا. جو ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہوگا، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ بڑا ایک بیلنس ہو جائے. چلے جی، میں انٹروڈکٹری کامنٹ اور بھی گیسٹ سے لیتے چلوں. سیم علی دادا نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. آپ پریزیڈنٹ ہیں ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز لاہور کے. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی شو. چلیں سیم، سب سے پہلے یہ بتائیے، اب آپ آئی ہیں تو پھر میں بعد میں ان سے کامنٹ لیتی ہوں. سیم، جو آلٹرنیٹیو ریسورسز ہیں ہمارے پاس، سر نے ذکر کیا بایو گیس ہے، ڈفرینٹ آپ اس کو جو ہے وہ اور ایکسپلور کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں. پاکستان کے اندر چیزوں کو R&D کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا دیکھا تو جاتا ہے، لیکن بعد میں امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. خاص کر اگر تھوڑا سا آپ ہم بیک فٹ ہو جائیں، تھوڑا سا پاسٹ میں چلے جائیں، تو یہاں پر بھی ہمیں کچھ ایسی چیزیں دکھائی دیں گی کہ جو بہت صحیح تھی، بٹ اس پہ نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد کنسسٹنسی آف پالیسی بہت میٹر کرتی ہے. جیسے اگر ہم تھوڑے سی پیک کے اندر جو ہائیڈل پلانٹس وغیرہ لگائے گئے تھے 2016 اینڈ 15 کی بات کر رہی ہوں میں، اس وقت بھی بہت اچھے پروجیکٹس تھے، وہ بھی بیچ میں پاز ہو گئے. پلیز ٹیک. جی تھینک یو سو مچ. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی بات کو میں کمپلیٹلی سیکنڈ کرتی ہوں کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے یہ زیادہ سیریس ایشو ہے. ریسورسز دیکھیے پوری دنیا میں آہستہ آہستہ ایک سرٹن لیول پر آ کر ان کی شارٹیج ہوتی ہے، بٹ وی نیڈ ٹو ریٹین دیم، وی نیڈ ٹو گو ٹو دا آلٹرنیٹیو ویز. اب یہاں پر جب آپ بات کر رہی ہیں، ابھی شروع میں سن رہی تھی کہ الیکٹرک کارس کو بھی ابھی کچھ عرصے کے بعد شاید یہ دیکھا جائے کہ ان کو بھی سولر پہ لے کر آیا جائے، کیونکہ وہ چارج ہم نے کیسے کرنے. سو وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ آلٹرنیٹیو ویز. اب یہاں پر جو یہ ہمارا ایک رشیا کے ساتھ ایک جو ہمارے بائیلیٹرل ریلیشنز تھے، وہ نیو جغرافیکل سچویشن کے اندر ہم اس وقت چائنا، ایران اور رشیا کے بلاک کے بجائے وی آر اگین ٹلٹ ٹورڈز US. اب اس سچویشن میں آئل کی پرائسز ہمیں کس طرح سے، پیٹرولیم کی پرائسز آپ نے ابھی شروع میں جو کہا وہ بالکل ٹھیک کہا، پوری دنیا میں ایک ہائیک آ گیا، کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز جو ہیں، جن ممالک کے ساتھ ہم تجارت کر رہے تھے، جن ممالک کے ساتھ ہم ٹریڈ میں تھے، ان کے ساتھ اب ہمارے جو تعلقات ہیں یا وہ ٹریڈ کی جو سچویشن ہے، اسپیشلی چائنا کے اوپر ہماری بہت انویسٹمنٹ رہی ہے. ہم نے سی پیک پہ بہت کام کیا ہے. اس کی وجہ سے جو کہ ہماری گوادر جو تھی ڈیپسٹ سی پورٹ، ہم نے 4 بہار کے مقابلے میں اس کو کھڑا کیا تھا. اگین وی آر گوئنگ بیک ٹو the same track. So this political instability is actually cursing and creating a lot of chaos, اور بزنس کمیونٹی اس میں جواب دہ ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے آگے سے آپ نے پالیسیز کیا بنانی ہے، میں ہمیشہ اسی لیے کہتی ہوں اور آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کو جب بھی کوئی بجٹ یا کوئی ریفارمز لائیں تو سب سے پہلے بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیں، کیونکہ جواب دہ ان لوگوں نے آگے ہونا ہے سب کو کہ ہم لوگ نے کس طرح پیٹرول پرائسز بڑھائی ہیں. آپ نے شروع میں سنا ہوگا جو پہیا جام ہڑتال ہوتی تھی، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی جب ٹرانسپورٹیشن کی قیمت بڑھے گی. یہ اکنامکس کا ایک سمپل اصول ہے. تو اس وقت ہم ایک چیز پہ ڈسکس کرنے کے بجائے بیسک چیز کو اگر ڈسکس کریں، اور میں یہ ضرور چاہوں گی کہ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیا جائے تاکہ یہ لوگ بتائیں کہ کس طرح کی پالیسیز آگے آنی چاہیے. رائٹ. میں اسد سے بھی انٹروڈکٹری کامنٹ لے لوں. اسد، ایک طرف پیٹرولیم پرائسز جیسے کہ سیم نے ذکر کیا آبویسلی ہائر سائڈ پہ دکھائی دیتی ہیں، اور پوری دنیا میں یہ ایک اٹس اے گلوبل فنومینا. لیکن اب اگر ہم بات کریں کہ کوئی چیز ہم 100 روپے میں لے کے جو ہے وہ اس کو 2 روپے میں نہیں دے سکتے، یا 100 روپے میں لے کے ہم 50 روپے میں نہیں دے سکتے. سبسڈائز بھی ہے. ابھی آر ان IMF پروگرام، وی آر ناٹ الاؤڈ. اور ہم جب کسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں پھر اس سے بیک آؤٹ کر لیں تو اس کے ایک
الگ ریپرکشنز ہوتے ہیں, اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بارے میں پلیز بتائیے. اور دوسرا یہ الیکٹرک وہیکلس کتنا ورلڈ کو چینج کر رہا ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می, جزاک اللہ فار ہیونگ می آن بورڈ. دیکھیں جی, آپ نے بہت ایک اچھا پوائنٹ خود ہی اسٹارٹ آف کیا ود دا کانورسیشن کہ پیٹرولیم پرائسز بڑھ رہی ہیں. اٹس اے نون فیکٹ. اچھا, اب ایک چیز کی پرائس بڑھ رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کی کنزمپشن کو آپٹیمائز کر لیں. فار ایگزامپل, میں ایک سولوشن بناتا ہوں 5 لیٹر پانی سے, پتہ یہ چلتا ہے اس پہ 5 لیٹر نہیں چاہیے تھا, میں تو بار بار 5 لیٹر کے لیے پے کرنے کو تیار ہوں, کر رہا ہوں, بوجھ اٹھا رہا ہوں. وی ہیڈ ٹو گیو اے لاٹ آف سبسڈیز ایز ویل. تو وچ مینس کہ ایوری آپٹیمائزیشن, ہر انجن یا ہر میکینکس کے چلنے کے امپورٹنٹ پارٹ صرف کاسٹ آپٹیمائزیشن نہیں ہے, انجن آپٹیمائزیشن بھی ہے. تو اگر ہم پاکستان کی ریسورس یوٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں تو وائی ڈونٹ وی آپٹیمائز ریسورس یوزیج. اس وجہ سے ای وی کا کانسیپٹ سامنے بہت اسٹرانگ آتا ہے, آلٹرنیٹ انرجی ریسورس کا بڑا امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ یار ہمیں تو اتنے پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں جو بجلی بن رہی ہے وہ آلٹرنیٹ ریسورسز سے اچھی خاصی بن جائے گی, دین وائی آر وی اسپینڈنگ دیٹ اماؤنٹ آف منی. سو یہ سارا ایک سلسلہ اگر آپ کو ایک تھوڑی سی اسٹوری بنا کے بتایا جائے تو یہ سارا سلسلہ بنتا اس سے ہے کہ میں پیٹرول خرچ بھی کر رہا ہوں, آئل کنزیوم بھی کر رہا ہوں, ایٹ دا سیم ٹائم اپنی انوائرمنٹ کو پولیوٹ بھی کر رہا ہوں. اچھا, اب اگر دیکھا جائے تو انوائرمنٹ کی پولوشن لوگ سمجھتے ہیں بہت پرانی بات ہے, اس میں کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, بٹ دا لیٹسٹ ریسرچ دیٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ وہ آپ کو اس بات کا اندازہ دلاتی ہے کہ اس کے ریپرکشن افیکٹس کیا ہیں. لوگوں کو تو صرف یہ معلوم ہے کہ اوزون لیئر خراب ہو رہی ہے, برف پگھل رہی ہے اور 1.5% لوگ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کو میں صرف ایک لے مین ٹرم میں سمجھاؤں تو جو یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, ایبسلیوٹلی جو یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں تو آپ کے ہیلتھ سیکٹر پہ بوجھ پڑ رہا ہے. پاکستان میں لنگز انفیکشن کی بہت بڑی ایک پرسنٹیج ہے وچ از نون. دا کوالٹی آف ایئر از گیٹنگ بیڈ. سو آپ کی ہیلتھ سیکٹر مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو وچ مینس یہاں پہ بھی کاسٹ انکر ہو رہی ہے. آپ کے فیول جو کہ تھا ہی مہنگا, اس کے خرچ کرنے سے اور بہت بوجھ پڑ رہا ہے, آپ کی انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے. ایک طرف ہمارا بل ہوا کرتا تھا $9 بلین اور اب ہمارا بل جو ہے وہ اس سے ڈبل ہو گیا ہے, اور اس سے بھی زیادہ ہی ہونے کی. سو دا ہائر دا ویدر ہیٹ, the higher consumption of electricity would again be there. تو یہ صرف الیکٹرک وہیکل ایک یوز کیس نہیں ہے, اس یوز کیس سے اور بہت کچھ فائدہ ہوگا. اینڈ سیم پوائنٹڈ اٹ ویری رائٹ کہ چلیں الیکٹرک وہیکل کے لیے تو بجلی چاہیے, لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو 5 لیٹر پانی چاہیے تھا, آپ کو نیٹ افیکٹ میں شاید 2.5 لیٹر پانی چاہیے ہوگا. دیٹ ول بی دی آؤٹ کم آف الیکٹرک وہیکلس. آپ ان کو انفراسٹرکچر کو کریں گے, اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری کہ آپ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیں تو ٹیکنالوجی, الیکٹرک وہیکلز, آلٹرنیٹ سورسز, ان کے ساتھ اگر مل کے کیا جائے تو اوور آل آپٹیمائزیشن بہت اچھی کی جا سکتی ہے. رائٹ. فہیم صاحب پلیز یہ بتائیے کہ اسد صاحب نے تو بڑی رائٹ کارڈز پریس کی ہیں اور بالکل صحیح سے الیبریٹ کیا ہے. ابھی بتائیے کہ اوور آل ہم آلٹرنیٹ سورسز کی بات تو کرتے ہیں, کچھ کنسسٹنسی آف پالیسی بھی نو ڈاؤٹ بیچ میں جو ہے وہ ایک ہمارے لیے آبسٹیکل موجود ہے, لیکن اگر تھوڑا سا پالیسیز کے لیے کچھ چارٹر آف اکانومی ہو جائے, جیسے کہ آپ ساری پارٹیز مل کے, جیسے اب یہ گورنمنٹ تو کولیشن گورنمنٹ آلریڈی دکھائی دے رہی ہے, تمام پارٹیز تو ایک پیج پہ ہی دکھائی دے رہی ہیں. اس طریقے سے اگر کوئی چارٹر آف اکانومی ہو کے ان چیزوں کے لیے, خاص کر پالیسیز کے لیے, اگر کنسسٹنسی جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھا جائے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہمارے پاس بہتر نتائج, بہتر ریزلٹس آ جائیں گے؟ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. دیکھیں ہم جتنی بھی ہماری بزنس کمیونٹی ہے نا, ایون کہ ہماری یہ جو فیڈریشن لیول اور لاہور چیمبر سے ہم یہ اسی بات کا تقاضا کرتے رہے ہیں کہ آپ واٹ ایور دا پولیٹیکل ایفیلیشن آپ کی جو بھی ہے, لیکن چارٹر آف اکانومی میں جو ہے نا ساری پولیٹیکل جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کی اکانومی چلے گی تبھی ملک کا نظام چلے گا. آپ کے یہاں ٹیکس کلیکشن ہوگی, آپ کے یہاں ایک اسٹیٹ آف انسرٹینٹی جب ختم ہو جائے گی تو آپ جو ہے ایک اچھے طریقے سے اپنے ملک کو چلا سکتے ہیں. تو جو بھی گورنمنٹ آئے, جو بھی گورنمنٹ اگر جاتی ہے تو جو پالیسیوں کا تسلسل ہے وہ وہی رہنا چاہیے. ایک فار ایگزامپل کہ ہمارے یہاں لاسٹ گورنمنٹ نے نا بڑی فیسلٹیز دی تھیں آپ کی جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو. تو ہم حالانکہ اس وقت کہتے تھے کہ یہ بڑی ایک نان پروڈکٹیو جو ہے نا انویسٹمنٹ ہے, تمام سیکٹر اسی سیکٹر کو دے دیا. دیکھیں نا کوئی امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہوتی, آلدو کہ ہم بڑے کرٹک تھے, بڑے ناقد تھے اس انویسٹمنٹ کے, بٹ اس وقت چونکہ ایک ہیوی انویسٹمنٹ جو ہے نا اس سیکٹر میں ہو چکی ہے, اس کو تھوڑا سا ریسکیو کرنے کا تھوڑا ٹائم بھی دینا چاہیے تھا.
गवर्नमेंट को। ऑल ऑफ सडन जो है ना पॉलिसीज़ को चेंज कर देना ये कोई अच्छा नहीं है। एक जिस तरह मैंने रियल एस्टेट सेक्टर की बात की, इसी तरह हमारा ये स्टांस था बिजनेस कम्युनिटी का कि हमारे मुल्क में जितनी भी टैरिफ लाइन है उसमें जो है आपकी फिनिश गुड को आप या तो बैन करें या तो मैक्सिमम टैरिफ पे लेके जाएं, ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो इस काबिल हो जाए कि हम इसके अपने मुल्क के जो ज़रूरियात को पूरा कर डिमांड को फुलफिल लोकल कर लिया डिमांड जाए। को फुल कर। लेकिन ऑल ऑफ सडन चीज़ों को चेंज कर देना, SRO 598 में आपने इमीडिएटली चीज़ें को बैन कर दिया है। ये इस तरह इसमें थोड़ा सा आपको रेस्क्यू टाइम ज़रूर देना चाहिए। जो पाइपलाइन में कंटेनर हैं, इस वक्त कंटेनर तकरीबन 1000 के करीब कराची पोर्ट पे इकट्ठे हो चुके हैं, और आपको पता है कंटेनर रेंट जो है वो डॉलर्स में होता है। वो इस वक्त ये बहुत बड़ा ज़र मुबादला। फहीम साहब, ये क्या किया जाए जब कोई आप कोई पेशेंट होता है और उसको कोई तकलीफ होती है तो सडनली उसको दवाई पिलाई जाएगी या फिर उसको छोड़ दिया जाएगा कि थोड़ा रेस्क्यू टाइम दे? दैट्स माय पर्सनल। नहीं, दवाई उसको डोज आप ऑल ऑफ सडन आप अगर हाइपोटेंसी का उसको चाहिए एक 5 mg की गोली, आप उसको हाइपोटेंसी का इंजेक्शन नहीं लगा सकते। चलें सैम प्लीज इसे फर्दर आप जो है वो डिस्क्राइब करें कि ओवरऑल इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के सेंसिटिव हालात जिसके अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस के टफ डिसीजंस जो कि नीड ऑफ द आवर थी उसको लिया गया, सियासत को ज़रा साइड में रख के रियासत के बारे में सोचा गया, और ये भी सोचा गया कि अब जाहिर सी बात है अगर ये डिसीजंस नहीं लिए गए तो डिफ़ॉल्ट और जो ऐसे ख़तरात थे वो भी लाहक हो सकते थे। एक काफ़ी सारे चैलेंजेस थे और काफ़ी सारे चैलेंजेस के अंदर काफ़ी टाइमली डिसीजंस लिए गए। माय पॉइंट इज़ कि अगर इतना मार्जिन या सबका ख्याल कर लिया जाए, जैसे फ़हीम साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि थोड़ा सा सब कुछ देख कर करें, तो क्या हमारे पास इतना मार्जिन है या इतना मार्जिन देना चाहिए? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त आपने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक ऐसा साइन हो जिसके अंदर हम कम से कम हमें पता हो कि 5 साल हमारी ये पॉलिसी है। हमारे बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि जिन लोगों ने ऑर्डर्स दिए हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इस वक्त माइनस में जा रहे हैं क्योंकि वो ऑर्डर्स पूरे नहीं हो सकते। आपके रॉ मटेरियल की कीमत रोज़ चेंज हो जाती है। आपको पता ही नहीं है कि एंड प्रोडक्ट 2 महीने या 3 महीने बाद क्या होगा। मैं इस बात से मुकम्मल मुत्तफ़िक हूँ कि आलमी जो है सतह पे कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर हमें अपने भी चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें जो है वो हम खुद अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। और जो दूसरी बात आप ये कह रही हैं कि इसके अंदर जो हमारी कंसिस्टेंसी है चीज़ों की प्रोडक्ट के ऊपर, हमें ये पता होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि अगर एक सेक्टर ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है तो उसने उसको कंप्लीट कैसे करना है। अब इन्होंने बात बिल्कुल ठीक की फ़हीम साहब ने कि रियल एस्टेट पे बहुत काम हुआ, और आप यकीन मानिए कि बहुत से लोगों ने ग्रे स्ट्रक्चर में घर बना के छोड़ दिया क्योंकि पॉलिसी चेंज हो गई। पॉलिसी चेंज हुई, सरिये की कीमत कहीं से कहीं चली गई, स्टील कहीं से कहीं चला गया। जो उन्होंने सोचा कि हमने बनाना है, चाहे उन्होंने रहने के इंटरनेशनल मार्केट से आपको पता है इम्पोर्ट बेस्ड है। अगर हम स्टील की बात करें तो वो तो ऑलरेडी पहले ही स्टील वाले बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ तो हमारे पास एक जब आप BOQ बनाते हैं तो कुछ ना कुछ एस्टिमेट ज़रूर होता है। आप उसमें यकीनन थोड़ा 19-20 का फ़र्क रखते हैं कि कीमतें चेंज होंगी तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप कम्प्लीटली जो अभी आपने बात की कि डिफ़ॉल्टर की तरफ जाना एक ये ख़तरनाक चीज़ है। तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक पॉइंट पे इकट्ठे होने से भी ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये है कि तमाम हमारी बिजनेस कम्युनिटी और इकोनॉमिस्ट को एक पेज पर होना चाहिए और पॉलिसी मुरतब करें, और उसके ऊपर गवर्नमेंट को जो है उसको सेकंड करना चाहिए। जहाँ तक सोलर पैनल की बात है, इसके ऊपर बैंक्स लोन्स भी दे रहे हैं। अब उसके अंदर भी तजाद आना शुरू हो गया कि कहीं पे कोई चीज़ आ रही है, कहीं पे कोई चीज़ आ रही है। सो वी नीड टू एड्रेस दिस थिंग इन अ वेरी सीरियस मैनर, बिकॉज आप इन चीज़ों के साथ हमारी जो है पूरे इस वक्त जोग्राफिकली भी हम लोगों की सिचुएशन जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है। सो वी कैन नॉट प्ले एनी मूव इन अ रॉन्ग डायरेक्शन जो हमें ही वापस से हिट बैक करे। तो मैं ये समझती हूँ कि जो भी इस वक्त सूरत हाल है उसको कम्प्लीटली और एक बहुत ही फोकस तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने टर्न अराउंड के नाम से एक कॉन्फ्रेंस कॉल की। टू बी ऑनेस्ट, जो उन्होंने वहाँ पे जब तमाम स्टेक होल्डर्स को उन्होंने बुलाया, शामिल हुए, लेकिन पॉलिसी किसी के पास नहीं है, बिकॉज ये नहीं पता चल रहा कि इस वक्त इसका सोल्यूशन क्या निकालना है। मैं ये समझती हूँ कि इसके सोल्यूशन के लिए हमें एक टेबल पर बैठना पड़ेगा और इन तमाम पॉइंट्स को यकजा करके, और जहाँ पर आपको ज़रूरत है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर उस चीज़ को सामने लेकर आए। ये इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि इस मामले को इतना तूल देने की अभी ज़रूरत है।
राइट اسد صاحب پلیز یہ بتائیے کہ آلٹرنیٹ انرجی کی بات ہو رہی ہے اور کوئی بھی چیز اسٹارٹر آف اکانومی کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور آبویسلی یہ ہونا ہی چاہیے تاکہ کنسسٹنسی جو ہے بزنسز خاص کر چلتے رہیں کیونکہ صنعتیں چلیں گی تو ہی ملک چلے گا. سولر پینلز یا ای وی کارز کی بات کی جائے سر پاکستان کے اندر کیا ہی بات ہو کہ ساری چیزیں یہیں مینوفیکچر ہوں. ابھی بھی ہم کارز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اسمبلنگ جو کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہاں ہوتی ہے بٹ یہاں پر مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ ہم ڈیش بورڈ کے اوپر کام تو کرتے ہوئے دکھائی دیتے بٹ یو نو ایک پارٹس جو مین انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے ایک ضروری ہے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے یہ نہیں ہوتا. تو اگر ای ویز کی بات کر رہے ہم تو یہ اگر پاکستان میں مینوفیکچرنگ اس کی سٹارٹ ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ رادر دین کہ ہم اس کو پھر امپورٹ کریں اور اگین اس کی ڈیوٹیز اور اگین وہ امپورٹ بل پہ بوجھ. بالکل ایبسولوٹلی اگریڈ. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو میں انٹرنیشنل سینیریو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ انویسٹمنٹ کی فضا چلتی ہے. انویسٹر انویسٹ کرتا ہے. انویسٹر انویسٹ کس میں کرتا ہے؟ انویسٹر انویسٹ اس میں کرتا ہے جس میں پروفٹ ملے. آپ اگر تھوڑا سا اور پیچھے جائیں وہ انویسٹر اس بندے پہ انویسٹ کرتا ہے جو اس کام کو جانتا ہے اور ایگزیکٹلی اینڈ ہی ہیز ٹائم اینڈ اگین ایگزیبٹڈ کہ اگر یہ ایکس ٹیکنالوجی میں نے بنائی ہے میں اس کے لیے آگے بہت کچھ سوچتا ہوں. تو وہ اگر انویسٹر اس کو سپورٹ نہیں کرے گا تو اس کی وہ ٹیکنالوجی وہیں رک جائے گی. سو انویسٹر کا انٹینٹ کیا ہے کہ میں اس کو فیسیلیٹیٹ کروں تاکہ اس سے ریونیو جنریٹ ہو اور بزنس آگے سے آگے جا سکے. Same goes for Pakistan. Let's assume Pakistan at the state level is an investor. So as an investor, Pakistan should invest in all the technology and should ask the technology stakeholders کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے. جس طرح ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں ایون چارٹر آف کامرس میں if you want business community to be in, if as part of us being very much involved as part of Jolta Electric, if we think that we are there to help out and we will take the technology for ourselves, تو ہمیں اب اس کی سپورٹ کہاں کہاں چاہیے ہوگی. بالکل آپ نے اٹس اے ویری ایزی ویلیو چین. ہمیں کچھ سامان پاکستان خود مختار ہر چیز میں نہیں ہے تو سر سیلف سفیشینسی آنی چاہیے نا. اگر نہیں ہے تو آنی چاہیے. ایبسولوٹلی. اور اس کو لانے کا بہت اتنا مشکل طریقہ نہیں ہے. آپ پوری سپلائی چین دیکھیں کہاں پہ ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ یار ہم ایک بالکل فنشڈ بائک یا فنش کار کریٹ کر سکتے ہیں بیکاز وی نو ہاؤ ٹو کریٹ اٹ. دیکھیں جی سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا مجھے وہ بنانا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر مجھے گھر کنسٹرکٹ نہیں کرنا آتا تو میں اس پہ 1 ارب بھی لگا دوں تو گھر نہیں بنے گا. چلے سر گھر نہیں لیکن اگر انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں تو دیر از این آپشن ریورس انجینئرنگ کا آپشن ہوتا ہے. ایبسولوٹلی اینڈ بہت بریلینٹ. دیٹ از بریلینٹلی سیڈ کہ یو کین ڈو لاٹس آف تھنگز ان انجینئرنگ. اور خاص طور پہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آ گیا ہے بنانا تو وچ مینس ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں اور لیٹس ہیو. سو اٹس جنرلی ہوگا کیا if we are able to generate money, we generate money for the state. So state کو چاہیے کہ اپنی منی ہم سے جنریٹ کروا لیں rather than کہ state saying کہ پہلے ہماری منی جنریٹ کرو پھر تم لوگ کرنا. it cannot happen. It's the other way around. تو اب معاملہ شروع ہوتا ہے کہاں سے. کچھ مجھے را مٹیریل چاہیے ہوگا جی. اس را مٹیریل کے میرے پاس آپ لائیں گے میں فنش گڈ تیار کروں گا. اس کے اندر مجھے کنزیومر کو انٹائز کرنا ہے کہ تم میرے فنش گڈ کی طرف متوجہ ہو. تو مجھے انسینٹیو کہاں دینا ہے. ویری ایزی. مجھے چاہیے مجھے امپورٹ ایز ان وین دا مٹیریل کمز ان اور کنزیومر کے لیے تاکہ ایک اچھا ایکو سسٹم ڈیولپ ہو سکے. اب اس کے اندر ہمیں کہاں پرابلمس آتی ہیں. ہمیں پرابلم صرف اس وجہ سے آتی ہیں بیکاز دا پالیسی میکرز اور اینی بڈی ہو وانٹس ٹو کریٹ دیٹ پالیسی obviously he is not that technically at مطلب ساؤنڈ انف کہ چونکہ میں تو آن گراؤنڈ کام کر رہا ہوں تو مجھ سے اگر آپ ڈسکس کریں گے تو آئی ٹیل یو کہ جو ہم کافی پروگرامس میں ڈسکشن کر چکے ہیں رائٹ مین فار دی رائٹ جاب وی ریکوائر. تو آبویسلی ہمیں رائٹ تھنگ چاہیے تاکہ ابھی جیسے ایک کوئی بھی پالیسی بن رہی ہے اور جس کو پراپرلی گراس روٹ لیول سے کوئی جانتا ہے تو وہی اگر اس سے آگے لے کے چلے تو چیزیں کافی بہتر ہو سکتی ہیں. فہیم صاحب ایس ایم ایز کا کیا رول ہے. کتنے سارے کام ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چین کنیکٹ ہو جاتی ہے. اس چین کے اندر ایس ایم ایز کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ ایس ایم ایز کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور اس کی وجہ سے کافی انٹرپرنورشپ امپلائمنٹ جنریشن یہ تمام چیزیں صاف ہو جاتی ہیں. تو پلیز ذرا یہ بتائیے. سب سے پہلے تو آپ نے پہلے جو بات کی تھی نا پروگرام کے شروع میں R&D کی. ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب اس جو بجٹ پیش کرنے لگے تو انہوں نے اقبال کا ایک شعر کہا تھا کہ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز جگر سوز نہیں ہے. تو یہ دس از آل اباؤٹ پلاننگ اور R&D.
ہمارا پلاننگ کمیشن آف پاکستان کیا کر رہا ہے, ہماری R&D کہاں ہے. یہ دیکھیں, آپ نے SMEs کا ذکر کیا ہے. کسی بھی ملک کی ترقی میں ان کا کردار, ایک جملہ کہا جاتا ہے بڑا روایتی سا کہ ریڑھ کی ہڈی کا ہوتا ہے, لیکن اگر ہم پریکٹیکلی اپنے ملک میں دیکھیں, آپ فار ایسٹ کے جتنے بھی ملک دیکھ لیں, آپ اپنے نیبرنگ کنٹری میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, آپ ادھر بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, ویتنام میں دیکھ لیں, فار ایسٹ کی تو بات, وہ تو بڑے آگے چلے گئے, بینکاک, تائیوان, چائنا اور جاپان وغیرہ, انہوں نے اپنا سٹارٹ اپ جو ہے وہ SME سے لیا تھا. اور ہمارا جو SME سیکٹر میں ہمارا انٹرسٹ دیکھیں, لاسٹ گورنمنٹ نے ٹرف کا 500 بلین کا جو پیکیج دیا تھا, اس میں 1% بھی شیئر SMEs کا نہیں تھا. کیوں سر؟ سارا لارج اسکیل انڈسٹری کو انہوں نے دیا تھا. اور SME ایسا سیکٹر ہے جو آپ کی امپلائمنٹ جنریشن میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. آپ دیکھیں, آپ 22 کروڑ عوام کا جو ہے نا یہ ملک پاکستان ہے, اور اس میں ہر سال آپ ایڈ اپ کر رہے ہیں تقریباً 5 ملین پیپل آپ اپنی آبادی میں جمع کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 2 ملین سے زیادہ گریجویٹ ہر سال انڈکٹ کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں. آپ نے ان کو کہاں پہ جا کے ان کو کرنا ہے, فکس کرنا ہے, رائٹ. امپلائمنٹ نہیں ہوگی, ہم نے ان کو امپلائمنٹ دی ہے. اس کے علاوہ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ میں بڑا دیکھیں, ایگزیکٹلی اسکل ڈیولپ ہوں گے تو ہی انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں گے, SMEs کی طرف آئیں گے. ہمارے یہاں ادارے موجود ہیں, ہمارے یہاں ٹیفٹا ہے, ہمارے یہاں نیفٹیک ہے, ادارے موجود ہیں, لیکن ان کی ایفیشنسی دیکھیں زیرو ہے. ہم نے آپ 31 بلین کے قریب ہماری ریمیٹنس تھی لاسٹ ایئر, جو کہ ہماری آلموسٹ ایکسپورٹ کے یا ایکولنٹ تھی یا تھوڑی زیادہ ہی ہوں گی. تو کیا ہم جس طرح چیزوں کو ویلیو ایڈ کر کے زیادہ ارننگ کرتے ہیں, آپ کوئی چیز ٹیکسٹائل بناتے ہیں تو اس کی گارمنٹ بنائیں گے تو آپ کی ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی. اسی طرح ہم اپنی ہیومن ریسورسز کو اسکل ڈیولپمنٹ اگر ویلیو ایڈ کر دیں تو ان کو باہر ایکسپورٹ کریں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے ان کو جو ہے ریمیٹنسز لانے کا. اس کے علاوہ ریکروٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی, تو ہمیں سیریس ہے یہ, جو بڑا اچھی بات آپ نے SMEs کی بات کی ہے, یہ بڑی ساری گورنمنٹ اس پہ بات تو کرتی ہیں لیکن اس کے لیے کام کچھ نہیں کرتے. ٹوٹل جو ہے نا لون, اس میں بھی 6% شیئر ہے ہماری SMEs کا. LSM کو زیادہ فوکسڈ رکھا جاتا ہے, SMEs کو تھوڑا رول آؤٹ کر دیا جاتا ہے. آپ کی جو امپلائمنٹ جنریشن جو ہے وہ سارا SME سیکٹر کرتا ہے. رائٹ. سیم پلیز ڈو کامنٹ آن دیٹ کہ SMEs کو تھوڑا سا ڈسکریج کیا جاتا ہے یا سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے, حالانکہ تھوڑے سے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کچھ یوتھ کے لیے پروگرامز کے نام پر کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں پاسٹ میں بھی, لیکن اس کا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کوئی رزلٹ دکھائی نہیں دے رہا. تو آپ پلیز اس کے بارے میں بتائیے. جی, میں کوئکلی پہلے 1-2 چیزوں پہ کامنٹ کر کے اس کو پھر وائنڈ اپ کروں گی. R&D کی آپ نے بات کی, اس کے اوپر میں بہت زیادہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ یو مینشنڈ اباؤٹ دس تھنگ, بیکاز وداؤٹ اینی ریسرچ ہاؤ کین وی, ہم کو کیسے کسی چیز کا وے فارورڈ بنا سکتے ہیں. تو اس لیے R&D ہر ڈپارٹمنٹ میں بہت ضروری ہے, اسپیشلی جب آپ اکنامک پالیسیز بناتے ہیں تو آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں جب تک مکمل معلومات نہ ہو تو آپ نہیں کر سکتے. اس وقت پوری دنیا میں 2 ایشوز ایسے ہیں جو کہ گلوبل ایشوز ہیں. ایک پینڈیمک کی وجہ سے آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی آئی, دوسری ڈیفینیٹلی یہ یوکرین رشیا کی وار. یہ دونوں ایک آپ کے جیو پولیٹیکل ایشوز نہیں ہیں, یہ گلوبل ایشوز ہیں جس نے پوری دنیا کی اکنامکس کو ہٹ کیا ہے. سو ہم بہت سی باتوں کو اس لیے بھی ریپیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے, وہ عالمی مسئلہ ہے. دوسری بات آپ نے ریورس انجینئرنگ کی, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جس بھی اپنی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں, ہمارے ملک میں ہوتی رہی ہے اس سے پہلے ریورس انجینئرنگ, ہمارے ایئر فورس نے اس کے اوپر بہت کام کیا. سو ڈیفینیٹلی میں ان کی بات سے بھی متفق ہوں کہ اس کے اوپر اگر ہماری گورنمنٹ اس کو اون کرے, اور ایز اے انویسٹر اس کے اوپر, فارن انویسٹر آپ کا آئے گا ہی تب جب آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی ہوگی اور اس کو نظر آئے گا کہ یہ پروڈکٹ کمپلیٹ ہوتے تک مجھے کچھ نہ کچھ سامنے نظر آتا ہے. تھنڈر بن چکا ہے, میں وہ نام نہیں لینا چاہ رہی تھی کہ ہم اگر وہ بنا سکتے ہیں تو کیوں نہیں بنا. سو ایز اے نیشن ہمارے میں کوئی کمی نہیں ہے. اب SME کی آپ جب بات کریے, ہمارے یہاں انکیوبیشن سینٹر بھی بنے اور اس کے کام بھی ہو رہا ہے, اور اس میں بہت سے پرائیویٹ ادارے بھی, اس میں ان کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ ٹیوٹا نے جس طریقے سے اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے تھا اتنا زیادہ اسکل کے اوپر بائی دی اینڈ آف دا ڈے تک کام نہیں ہوا. اب کیونکہ ہمارے یہاں پہ دیکھیں, ہم لوگوں کو اپنی جو ٹریڈیشنس ہے یا اپنی چیزوں کو سامنے رکھ کے لے کے چلنا چاہیے. میں ایز اے ویمن چیمبر کے میرے لیے بہت زیادہ جو ایشوز ہوتے ہیں وہ میں ایز اے خواتین کے حوالے سے دیکھ رہی ہوتی ہوں. سو دیر واز اے کورس آف پلمبر
تو آپ سمجھتی ہیں، تھوڑا آپ نے خواتین کا ذکر کیا ہے، تو کیا معاشرے کے اندر پیرالل یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اس ٹائپ کا برابری کا رجحان دکھائی دیتا ہے؟ آدمی تو سب کے ہی کام کرتے ہیں، کیا عورتیں بھی اب تھوڑا سا بزنس کی طرف یا انٹرپرنورشپ کی طرف یا کاروبار کی طرف آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ بالکل، اور اوور آل ہمارے معاشرے میں بڑی بہتری ہے. اس نیگیٹو نیریٹو کو بھی اب ختم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے جو مرد ہیں وہ خواتین کو آگے نہیں آنے دے رہے، اور اس نیریٹو کو بھی ختم ہونا چاہیے کہ خواتین کے لیے کوئی یہاں پہ جو ہیں وہ نہیں موجود، نوکری موجود نہیں ہے. آپ کی کمپیٹنسی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے سارا کچھ. ہماری خواتین بہت اچھا کام کر رہی ہیں، دے آر کمپیٹنٹ انف. آپ انٹرپرنورشپ کی بات کر رہی ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ نے ٹیکنوپرنورشپ کے اوپر بھی کام شروع کیا کہ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی از دا نیو وے فارورڈ. وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ آور ویمن آر ڈوئنگ اے لاٹ اباؤٹ دس تھنگ. سو ایس ایم ای کے اوپر جو آپ بات کر رہی ہیں، تو آپ کا ایس ایم ای سیکٹر پلس آپ کا مڈل کلاس ہی وہ واحد ایک راستہ ہے جو آپ کو وے فارورڈ دیتا ہے، جس کے اوپر کام کر کے اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. جب تک اداروں کی آپس میں ایک یونٹی نہیں ہوگی، ایک استحکام نہیں آئے گا، ایک اسٹرینتھن آپ ان کو نہیں کریں گے اپنے انسٹیٹیوشنس کو، تب تک ہم چیزوں کو آگے لے کے نہیں چل سکتے. سو آئی تھنک کہ دیز آل تھنگز آر انٹر ریلیٹڈ اینڈ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر. ہم ایک چیز کو ایڈریس کر کے دوسری کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. سو ایس ایم ای پہ کام ہو رہا ہے، ہوگا بھی. انکیوبیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے. ویمن انٹرپرینورشپ پہ بہت کام ہو رہا ہے. ایس ٹی جی گولز میں ایس ٹی جی 5 اور ایس ٹی جی 8 پہ دیکھ رہے ہیں ہم اتنے بڑے فینومینل we have lot of success stories from southern Punjab side. So this narrative should be finished now کہ جی خواتین کو کچھ مل نہیں رہا، یا ہمارے مرد جو ہیں وہ خواتین کو آگے آنے نہیں دے رہے. یہ دونوں غلط ہیں، یہ بالکل غلط ہے. بلکہ پاکستان is very lucky enough to have wonderful people as far as both genders are concerned. سیم نے جو چیزیں الیبوریٹ کی ہیں، اسد پلیز اس کو ذرا تھوڑا سا فردر آپ مزید جو ہے وہ اس کو ڈسکرائب کریں. اوور آل انہوں نے کنسٹرکشن پیکج کے حوالے سے بات کی تھی. ابھی انہوں نے کہا کہ کچھ ایک سیکٹر کو زیادہ زیادہ انسینٹیوز یا زیادہ مارجن صحیح ہے، اس کو بھی دیں، تو پھر اور سیکٹرز کو بھی جو ہے وہ ساتھ میں رکھیں. اگر صرف 5 سیکٹر کی اگر آپ ایکسپورٹ پالیسی دے دیتے ہیں تو باقی سیکٹرز کہاں جائیں گے؟ چاہے وہ 1 روپی کی ایکسپورٹ کر رہا ہو، چاہے وہ اربوں کی ایکسپورٹ کر رہا ہو، بلینز کی، لیکن یہاں پر جو انسینٹیو ہے وہ سب کا برابر ہونا چاہیے، کیونکہ آج نہیں تو کل وہ اپنی ایکسپورٹ بڑھائے گا. پلیز ڈو کامنٹ آن دیٹ کہ تھوڑا سا یہ جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے، کیونکہ ہمیں پیسے بھی چاہیے نا، ہمارے ایکسچینج جو ہے وہ اسی طریقے سے آئیں گے. سب سے زیادہ ابھی ہمیں یہی سینسیٹیو صورتحال دیکھنے میں مل رہی ہے، اس کے اوپر بتائیے. اس پہ اٹس اے ویری نون فیکٹ کہ آج کل کی ایکسپورٹس کی ڈپینڈنسی آپ کا کیا خیال ہے کس سیکٹر پہ سب سے زیادہ؟ اگر ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر ڈپینڈنسی دکھائی دیتی ہے تو یہاں پر اس کا جو ہاف آف دی را مٹیریل ہے وہ بھی امپورٹ ہو رہا ہے، تو دیکھا جائے تو پیرالل ہی دکھائی دے رہی ہے. ایبسلیوٹلی. سو دا آنسر ٹو دس کوشچن از، جو کہ ہم پچھلے کافی 1 سال سے پاکستان میں اس میں کچھ کام بڑا اچھے طریقے سے ہوا بھی ہے. اور سنس آپ نے کہا کہ ایک فضا ہے انٹرپرنورشپ کی، یہ ورڈ سب سے زیادہ نون کہاں ہے؟ یہ ٹیکنالوجی میں ہے، رائٹ؟ سو دا ٹیکنالوجی کی آپ جب بھی کوئی بزنس کرتے ہیں، اٹس اے ویری کامن تھنگ دیٹ وین یو رن اے بزنس، آپ کے پاس 5 ریونیو اسٹریمز ہوتی ہیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں یار یہ ابھی زیادہ اچھی کر رہی ہے تو ہم اس پہ اس سال فوکس کریں گے، تھوڑے عرصے بعد پھر دوسری پہ کریں گے، بیکاز اٹس از لائک کہ آپ کو ریٹرن سب سے زیادہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ بہت کامن بزنس اسٹریٹجی ہے. آپ جنرلی جب بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی بزنس آپ لیں، آپ 10 بزنس ماڈلس تیار کرتے ہیں، 10 ٹرائی کرتے ہیں، اس میں سے پتہ چلتا ہے او یہ 3 بہت اچھے ہیں. سو لیٹس فوکس آن دیٹ فار اے وائل. کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی 7 کو آپ ڈمپ نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ آپ اس پہ لیٹر آن کام کریں گے. آپ اپنے ان 3 بزنس ماڈلس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا اسکل سیٹ تیار کریں گے، لوگ تیار کریں گے، اپنا ایکو سسٹم اس کی طرف متوجہ کروائیں گے. سو ان ٹرمز آف یہ جو ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارے پاس وہ کون سا سیکٹر ہے جو ایکسپورٹس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، وہ نو برینر ٹیکنالوجی اٹ سیلف ہے، بیکاز اس کا سمپل ایگزیکٹلی اٹ کین ایزیلی ملٹیپلائی اینڈ دا سمپل ان پٹ از ڈالرز دیٹ یو وانٹ. آپ کو ڈالرز چاہیے نا، آپ کو ڈالرز بہت ایزیلی ریسکیو کر سکتا ہے. یہ دنیا سے مقابلہ کرنا ہے، ڈالر بھی چاہیے، آپ کی اکانومی کو سنبھالنا ہے، تو obviously بالکل ایسا ہی ہے. تو اس ایکو سسٹم کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں اتنی ہی اسٹرینتھ ہے، جس طرح کہ اب سیم نے بتایا کہ پاور آف وومن کہاں سے ایک دم سے نظر آئی. دس از دا بیسٹ وے ٹو شو دیٹ، ایگزیبٹ دیٹ، کیونکہ ٹیکنالوجی ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ فزیکل ورک کی ریکوائرمنٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، وچ مینس اٹس مور آف دا آئیڈیاز دیٹ یو ہیو، اٹس مور آف دا برین دیٹ ورکس فار یو. تو آپ اس سیکٹر کے پرسپیکٹو سے بہت اچھی وہ اپنی کیا کہتے ہیں ایکسپورٹس کو بہت فروغ دے سکتے ہیں، جو کہ ہمارا ٹارگیٹ بھی رکھا گیا ہے ابھی اس ٹائم پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے.
یہی وہ ٹیکنالوجی کا سیکٹر ہے جو ہر سیکٹر کو کمپلیمنٹ بھی کرتا ہے. ٹیکسٹائلز وداؤٹ ٹیکنالوجی نہیں چل بھی کرتا ہے طریقے سے, کنسٹرکشن وداؤٹ ٹیکنالوجی نہیں چل سکتی, ہیلتھ وداؤٹ ٹیکنالوجی نہیں چل سکتی, فن ٹیک, ہیلتھ ٹیک, ایڈ ٹیک, سب میں ٹیک ہے. تو وچ مینس کہ اگر ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں, ہم الحمدللہ پاکستان کی ہسٹری ہے بہت اچھی سافٹ ویئرس کے اوپر, وچ مینس اسٹرینتھ ہے. اس پہ ٹائم انویسٹ کریں, پیسے انویسٹ کریں, ریٹرن دے گی. رائٹ. آپ تینوں سے میرا سوال ہے, ابھی جو حالات دکھائی دے رہے ہیں خاص کر سولر انرجی کا جو ہمارے پاس آپشن ہے بہت اچھا موجود ہے, انرجی کرائسس کیا کرنا چاہیے ان انرجی کرائسس کے اندر؟ فہیم صاحب. دیکھیے جی, ایک تو جس طرح آپ نے سولر ذکر کیا, سولر میں ہماری گورنمنٹ از ویری مچ انٹرسٹیڈ. آئی مین انہوں نے بڑا انسینٹیو دیا ہے, اس پہ جو 17% سیل ٹیکس تھا ویو کر دیا. سو اس کا مطلب ہے کہ دے آر ایمبیشیس ٹو میک انویسٹمنٹ ان سولر سیکٹر, اور بڑا یہ چیپ بھی ہے. اور ہمارے ملک کا انوائرمنٹ ایسا ہے, سن لائٹ کو ہم بڑے اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. بلکہ ہماری جو ملک میں جو آپ کے ونڈ مل کے لیے بڑی سازگار فضا موجود ہے. ہمارے سندھ کے علاقے, ہمارا بلوچستان کا جو سیکٹر ہے, وہاں پہ اگر ایک طرف آپ جو ہے آپ ونڈ مل سے وہ پاور جنریٹ کر سکتے ہیں, دوسری طرف ان کے مقامی لوگ, اس وقت آپ کو پتہ ہے ہمارا بڑا نگلیکٹڈ ایریا ہے بلوچستان کے علاقے, وہاں پہ آپ ونڈ مل اگر آپ جنریٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو امپلائمنٹ بھی ملے گی. سو یہ وہ سیکٹر ہیں جن اگر اس کے علاوہ بایو جو ہے اس سے کافی اچھی. لیکن ابھی نیئر ٹرم میں جو ابھی فورن سے ایک انسٹنٹ کوئی سولوشن ہو تو آپ سمجھتے ہیں سولر دی مین آپشن, سولر اینڈ ونڈ مل ایز ویل. رائٹ. سیم, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, تو ذرا جلدی سے کامنٹ. آئی کمپلیٹلی سیکنڈ ہے, اور میں اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس کو فیڈریشن کو اور ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے جو ان لوگوں نے اس پہ ڈیوٹیز کو معاف کروایا, فارما کے اوپر بھی اور سولر کے اوپر بھی. سو آئی تھنک اٹ واز کوائٹ ویژنری اینڈ کمپلیٹلی آئی سیکنڈ ہے. رائٹ. اینڈ اسد لاسٹ. I would not disagree with both of them. دیکھیں آپ کا کلائمیٹ یہ ہے نا جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. سو ایزیسٹ بیٹ کیا ہے کہ وہ چیز جو میں کر سکتا ہوں. انٹرسٹنگلی سولر آپ پاکستان میں بنا سکتے ہیں, آپ کو شاید بہت امپورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیر از اسٹل پلان جہاں پہ آپ ایک ایکو سسٹم کھڑا کر سکتے ہیں. ونڈ ملز آر این آپشن بیکاز دے آر اے ویری گڈ ٹیکنالوجی, ہمارے کلائمیٹ کے حساب سے ٹھیک ہے, بٹ پرابلی ہمارا اسکل سیٹ اس پہ بھی اتنا زبردست نہیں ہوگا جتنا سولر کے اوپر, جتنا سولر پہ ہے. آپ نوٹ کریں سولر کمرشل سے لے کر انڈسٹریل سے لے کر کمرشل سے لے کر ریزیڈینشیل میں ہے, سو وچ سیوز یو فرام اے لاٹ آف ہیسل. رائٹ. ویل, تھینک یو سو مچ. اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فہیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور سیم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اوور آل آج کے دن ہم نے ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو, R&D اینڈ مین تھنگ از دیٹ کہ جو سولر انرجی یعنی کہ آلٹرنیٹ ریسورسز ہمارے پاس, دیر آر لاٹ آف ریسورسز جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. اور پاکستان کے اندر جیسے کہ سیم نے کہا اور ہمارے اور گیسٹس نے بھی کہ اوور آل پاکستان کے اندر ہر جگہ سولر انرجی سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور تھوڑا سا ہمیں اپنا شفٹ بھی کرنا ہے انرجی کو. یہ نہیں کہ ہم صرف فیول پہ ہی ڈپینڈنٹ کریں کہ چلیں بھائی پیٹرول ڈلوایا اور جنریٹر چلا لیا اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ اس سے ہو جائیں گی. تو نہیں, دیٹس ویری بیڈ کہ ہمیں انوائرمنٹ فرینڈلی بھی چیزوں کو رکھنا ہے. ساتھ ساتھ فرنس آئل سے پہلے انرجی کے کرائسس پہ قابو پایا جا رہا تھا, ابھی بھی یہ دیکھا جا رہا ہے. پاسٹ میں ہم نے فرنس آئل کو ایکسپورٹ بھی ہوتے ہوئے دیکھا. تو اب ان چیزوں کو مینیج کرنا پڑے گا کہ ہمیں انوائرمنٹ فرینڈلی رکھنا ہے, انرجی کرائسس پہ قابو پانا ہے اور ایز اے نیشن اپنی رسپانسبلٹی کو نبھانا ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.